नाज़रीन, आज बरोज़ शुमार गजा से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। हज़ारों इसराइली फौजी गाड़ियां और टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं, जिसमें हज़ारों इसराइली फौजी की हलाकत की खबरों की तस्दीक हो गई है। और गजा से किस तरह इसराइली फौज निकलकर पूरा कंट्रोल मज़ामती तहरीक के हाथ में आ गया है, वो कंट्रोल जो कभी भी इसराइल के हाथ में नहीं गया था, लेकिन आज उन्होंने अपने मुंह से तस्लीम कर लिया है कि पूरी तरह से गजा का जो कंट्रोल है मज़ामती तहरीक के हाथ में है। फिर वेस्ट बैंक से नाज़रीन हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आई हैं। वहां पर जो तमाम सिटीज़ हैं उनसे इसराइली फौज को मार भगाया जा रहा है और इसराइली फौज वहां से विड्रॉ करने पर मजबूर हो गई है। और एक ऑर्गेनाइज्ड और ज़बरदस्त मुसल्लह जिद्दोजहद आज़ादी की वहाँ पर किस तरह से जारी है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। फिर नाज़रीन खबरें ये आई हैं कि तुर्की का फड्डा चल गया है, इसराइल के साथ मामलात ज़्यादा कशीदगी की तरफ हो गए और इसराइलियों को वहाँ से निकाला जा रहा है और उनके एक बड़े स्टार को तुर्की से निकाला गया, जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। पूरी दुनिया के मीडिया का इस वक्त तवज्जो उधर है। वो क्या खबर है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा में जिस तरह से जंग लड़ी जा रही है, ये दहाइयों तक इस जंग को याद रखा जाएगा, ये दहाइयों तक किताबों में पढ़ाई जाती रहेगी कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें खड़ी थी और दूसरी तरफ एक सबसे कमजोर कहलाई जाने वाली ताकत थी, जिस पर कई दहाइयों से कब्जा था, जिसका मुहासरा इन्होंने करके रखा हुआ था। उस ताकत ने किस तरह नाको चने चबा दिए, इनको इबरतनाक शिकस्त दी और इनके घमंड को मट्टी में मिलाया, ये याद रखा जाएगा। अब की पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो बिला ताखीर आपके साथ शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, पता ये चला है कि 100 दिनों की जंग में 1000 इसराइली फौजी गाड़ियां और टैंक्स तबाह किए गए। 1000, ये नाम लेना आसान है लेकिन 1000 मिशन है। 1000 बार जो जंगजू इन गाड़ियों को तबाह करने के लिए गए, वो अपनी जान हथेली पर रख कर बाहर निकले। वो जो सुरंगों से निकलकर बाहर मैदान में गए टैंकों का सामना करने के लिए अकेले, वो ये सोच कर गए कि हम शायद यहां से वापस ना आ पाए। तो ये जो 100 दिनों में ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की गई है कि 1000 गाड़ियां और टैंक तबाह किए गए। अबू उबैदा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम चीज़ों की तस्दीक की और बताया कि उन्होंने ये कितनी बड़ी तारीखी फतह हासिल की है। और एक गाड़ी में एवरेज 4 से 5 इसराइली फौजी होते हैं, ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो यहाँ पर तबाह हुए और फिर अब देखिए कि ये वो फौजी गाड़ियां हैं जिनको दुनिया की मजबूत तरीन आर्मर्ड कार व्हीकल्स और टैंक्स कहा जाता है। इसमें मरकेवा टैंक्स सैकड़ों की तादाद में शामिल हैं कि ये दुनिया को इन्होंने बेचे हैं और बेतहाशा मुनाफा कमाया कि ये जनाब सबसे जदीद हैं। तो इन सब का कब्रिस्तान जो है ना वहाँ पर बना है। तो ये बेसिकली जो गजा है ना नाज़रीन, ये बहुत सारी चीज़ों का कब्रिस्तान बना है। ये इसराइली टेक्नोलॉजी का भी कब्रिस्तान है, ये इसराइली फ़ौजियों का भी कब्रिस्तान है, ये इंटरनेशनल लॉ का भी कब्रिस्तान है। ये दुनिया का जो ये निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम का भी ये कब्रिस्तान वहाँ पर बना है। इसलिए अब जो इनकलाब वहाँ से उठ रहा है, ये सिर्फ गजा और फ़लस्तीन की तब्दीली का इनकलाब नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, ये आप देखेंगे। सो ये अब तक की सबसे बड़ी ऐसी फतह है कि जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक एक ऑपरेशन है, एक एक ऑपरेशन उसकी इतनी इतनी लंबी पीछे कहानियाँ और उनके पीछे जिद्दोजहद है और जज्बा है। जज्बे के बगैर जंग नहीं लड़ी जा सकती। आज देखिए कि इसराइली किस तरह बुज़दिली के दिखाते हुए उनकी फौज भाग रही है, मुल्क छोड़कर भाग रही है। उनकी अवाम, जो नया सर्वे आ रहा है, वो कह रहे हैं हम होपलेस हैं, हम ये जंग नहीं जीत सकते। तो गजा के वो लोग जो अपनी फैमिलीज कुर्बान कर चुके हैं, जिनको पीने को पानी नहीं मिल रहा, जो मतलब इतनी तबाही हुई है कि वर्ल्ड वार 2 में जो है उससे कंपेयर किया जा रहा है कि इतने ज़्यादा बम वहाँ पर गिराए गए हैं। तो इतने मसाल देखने के बावजूद गजा के लोग आज कह रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे और हम मुतमईन है कि ये हम जंग जीतेंगे। जब वो ये फ़लस्तीनी वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं, जो मलबे का ढेर बना हुआ है, वहाँ पर बैठ कर मतलब तस्वीरें बनवा रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं और जज्बे के जो पैगामात हैं वो जारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस बुज़दिल इसराइली फ़ौज को देखिए, जिनको आज की डेट तक तो हर चीज़ें अवेलेबल हैं, इनकी आवाम को तो हर चीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, पागल बन गए हैं और यहाँ से भाग रहे हैं कि अब पता नहीं इस मुल्क का क्या बनता है। अच्छा, ये एक खबर होगी। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने स्टेटमेंट भी ज़रूर शेयर करता हूँ। द एनिमी फेल्ड टू अचीव इट्स गोल or free any of our captives. The illusionary achievements that the enemy announced regarding missiles and tunnels are a subject of ridicule. US
and the day will come when we prove his lies. کہ بالکل ناکام رہی ہے. ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں کہ 0% ان کو کامیابی ملی, اور یہ جو illusionary یعنی جو خیالی پلاؤ انہوں نے پکائے ہوئے اچیومنٹس کے اور فتح کے, یہ ان کے بے نقاب ہو چکے ہیں, اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ مکمل طور پر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی بڑی یہاں پر شکست ہوئی ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا اور ان کے جو گورنمنٹ ہے ان کے بیانات سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جو اپنے منہ سے یہ تسلیم کر رہے ہیں ان کو کتنی شکست ہو چکی ہے, کیونکہ اب 100 دن پورے ہو چکے ہیں. تو اس کا ہم تھوڑا سا آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس 100 دنوں میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور آج 100 دنوں کے بعد جنگ کہاں پر کھڑی ہے, آج اسرائیل کہاں پر کھڑا ہے اور فلسطین کہاں پر کھڑا ہے. یہ میں انہی کی زبانی اب بیانات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اسرائیلی میڈیا کے بیان دیکھیں, وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ کنٹرول مزاحمتی تحریک کے پاس ہے. یہ اب دیکھیے, the northern Gaza Strip has returned to the military control of Hamas and Islamic Jihad. اب یہ نارتھ غزہ میں اتنی بمباری کی گئی ہے, اتنی بمباری کی گئی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. UN کہہ رہا ہے کہ یہ موجودہ دور کی سب سے تباہ کن بمباری اس وقت غزہ میں کی گئی ہے. 2 نیوکلیئر بم کے برابر جو ٹن وزنی بمب ہیں وہ غزہ میں گرائے جا چکے ہیں. تو وہاں پر اب اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ مکمل کنٹرول مزاحمتی تحریک نے سنبھال لیا. یعنی کچھ ایسے علاقے تھے جن میں ان کی پریزنس تھی. دیکھیں, ان کا کنٹرول کبھی بھی غزہ پر نہیں رہا, لیکن کچھ علاقے تھے جن میں ان کی پریزنس تھی. تو آج سے کچھ 4-5 دن پہلے آپ کو خبر ہم نے شیئر کی تھی کہ 50,000 اسرائیلی فوج ناردرن غزہ سے وڈرا کر گئی ہے. تو آج اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نارتھ میں, ساؤتھ میں تو ہے ہی نہیں نا, ان کا ساؤتھ میں تو ابھی تک بارڈرز پر گھوم رہے ہیں. تو نارتھ میں جہاں پر انہوں نے کچھ پریزنس اپنی شو کی تھی, اب ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ملیٹریلی حماس کے پاس, مزاحمتی تحریک کے پاس جا چکا ہے. تو یہ پہلا بڑا ثبوت ہے ان کی شکست کا. پھر آپ ایک اور بیان دیکھیے, اسرائیل didn't succeeded eliminating the authority of Hamas in Gaza as all the areas that were evacuated from the northern Gaza are currently administrated by Hamas. کہ جن کو یہاں سے ایویکویٹ کیا گیا, شہریوں کو یہاں سے نکالا گیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہو گئی ہیں. اور جو حماس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا تھا وہ ایک خیالی پلاؤ تھا, وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور دوبارہ سے جو تمام ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری کنٹرول ہے وہ مزاحمتی تحریک کے پاس آ چکا ہے. پھر آپ یہ ایک اور بیان دیکھیے کہ the rescue unit 669 continues to transport wounded Israeli soldiers from battle in the central Gaza. کہ ہلاکتیں اتنی ہو رہی ہیں, زخمی اتنے ہو رہے ہیں, حملے اتنے مسلسل اسرائیلی فوج پر ہو رہے ہیں کہ جو ان کے ریسکیو یونٹس ہیں, جو ان کے ملٹری ہیلی کاپٹرز ہیں, جو ان کا ایک پورا پروسیس ہے ٹرانسفر کرنے کا, وہ مسلسل جاری ہے. مسلسل اسرائیلی ہیلی کاپٹر وہاں پر آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حملے ان پر مسلسل ہو رہے ہیں, مسلسل اسرائیلی فوج. یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ہر 10 منٹ میں ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہو رہی ہے کم سے کم. یہ اتنی مطلب وہ اب لائن لگی ہوئی ہے, بس آ رہے ہیلی کاپٹر, اٹھایا لے گئے, پھر آ گئے, اٹھایا لے گئے. یعنی اس طرح وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹرانسفر کا, زخمیوں کو اور ہلاکتوں کو ٹرانسفر کرنے کا عمل اتنی تیزی سے جاری ہے. پھر ایک اسرائیلی جو سب سے ایک بڑی پارٹی ہے, اس کا لیڈر کیا بیان دے رہا ہے, یہ بہت بڑا ایک بیان ہے. اس نے کہا this is not how the war is conducted and Hamas is defeated. کہ جس طرح ہم نے جنگ لڑی ہے اور لڑی جا رہی ہے, this is not the way to conduct the war and Hamas to defeat. کہ اس طرح تو فتح ہو ہی نہیں سکتی, یہ نہ ہم نے فتح حاصل کیا نہ ہمیں ہو سکتی ہے, یہ تو ہمارا طریقہ کار ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں الگ سے سرکس لگی ہوئی ہے. اس کو وزیر دفاع کو اجازت نہیں ہے کہ وہ موساد چیف اور باقیوں کے ساتھ بیٹھ سکے. ان کی آپس میں جب وہ کیبنٹ کا میٹنگ ہوتی ہے ایک دوسرے پر اٹیک ہو جاتے ہیں, گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اب ہمارے بس کا کام نہیں ہے. پھر ناظرین اگلا جو بڑا ایشو ہے وہ پریزنرز کا ہے, جو اسرائیلی پریزنر مزاحمتی تحریک کے پاس آئے ہیں. اب اس پر ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا ہے, اور نیا معاملہ یہ خراب ہوا ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو اسرائیلی پریزنر ہیں وہ اسرائیلی بمباری میں مارے گئے. اب یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی ریزنٹمنٹ اسرائیل سے آ رہی ہے, وہ میں آگے چل کر آپ بتاتا ہوں. لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ اسرائیل نے یہ جنگ اس بات پر شروع کی تھی کہ ہم نے اپنے پریزنرز کو واپس لانا ہے. ان کا ایک گول یہ تھا کہ پریزنرز کو واپس لانا اس جنگ کا واحد مقصد ہے. تو 100 دنوں میں ایک بھی قیدی وہ چھڑا نہیں سکے, ایک بھی قیدی. اینڈ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ الٹا اپنی بمباری میں
اپنی بمباری میں کئی اپنے قیدیوں کو مار دیا. یہ ابو عبیدہ بتا رہے ہیں, the fate of many prisoners has become unknown during the past weeks. Most likely many prisoners were killed and the enemy bears responsibility for their fate. کہ ابو عبیدہ نے یہ بتایا کہ بہت سارے قیدی اسرائیل کے جو ہمارے پاس تھے ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پر گئے, ان کا کیا ہوا, یعنی کہ وہ مر چکے ہیں. کہاں پر مرے ہیں؟ اسرائیلی بمباری میں مرے ہیں, اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسرائیل پر آ رہی ہے. تو اب ذرا سمجھیے کہ آپ کا جنگ شروع کرنے کا مقصد کیا تھا, کہ ہم نے قیدیوں کو واپس لے کر آنا ہے. بہت سارے قیدی آپ نے معاہدے کے ذریعے واپس لیے, باقی 130 رہ گئے تھے. تو 130 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے, یہ 20 بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ ان کی اپنی بمباری میں مارے گئے. تو کہاں گیا آپ کا جنگ کا مقصد, کہاں آپ کی بیانیہ, کہاں باقی معاملات؟ اور اسی لیے ان کے اتحادی آپ دیکھیں نا کہ آج یورپ کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے کہ بھائی ایک تو آپ وہاں پر جینوسائیڈ کر رہے ہیں, دوسرا جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے الٹا آپ ان کو مار رہے ہیں. تو یہ دنیا کے سامنے آشکار ہوا, اس کے اپنے لوگوں کے سامنے آشکار ہوا کہ اصل میں نتن یاہو اور اس کی جو سرکس کابینہ ہے وہ تو اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جنگ کو بڑھا رہی ہے, اس کو قیدیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اب اس پر کیا ہوا ہے ناظرین کہ لاکھوں اسرائیلی عوام باہر نکل آئے ہیں تل ابیب میں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا مظاہرہ نہیں ہے کہ ہم شور مچائیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اب ہم ایک جو پریزنر ڈیل ہے, جب تک ہمارے قیدی جو رہ گئے ہیں وہ واپس نہیں آ جاتے, ان کی ڈیل نہیں ہو جاتی, تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور وہ تو چلیں ایک چیز سائیڈ پہ رہ گئی, وہ ڈیل ہونی ہے, لیکن اب نتن یاہو نہیں رہ سکتا. فل فار الیکشنز ہونے چاہیے, اس کا ریزگنیشن ہونا چاہیے, اور نئی حکومت بننی چاہیے, اور اس کے بعد یہ ڈیل ہونی چاہیے. صحیح ہے, نتن یاہو تو ہمیں کسی صورت قبول نہیں, یعنی اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو بھی نتن یاہو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں اسرائیلی میڈیا کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. The price for liberating the prisoner is the government and the army's admission of their failure. یہ میرا خیال اس ویڈیو کا ون لائنر ہے, یہ بیان جو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پریزنرز کو لبریٹ کروانے کی صرف ایک ہی قیمت ہے, وہ ہے گورنمنٹ کا جانا, اس کا تختہ الٹنا, اور آرمی کا یہ تسلیم کرنا کہ ہم ناکام ہو گئے. آرمی کا اپنی شکست تسلیم کرنا, یہ اس کی قیمت ہے. اس کے بغیر یہ ہمارے قیدی رہا نہیں ہو سکتے, یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. تو اس سے بڑا اور کوئی بیان ہو نہیں سکتا. پھر ان کی کابینہ سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی, اور کابینہ کے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کابینہ سے اس طرح کے بیانات باہر لیک ہوئے ہیں, اور پتہ چلا کہ وہاں پر کتنی ریزینٹمنٹ ہو گئی اور معاملات کہاں پر ہیں. اس کے بہت قریبی یہ وار کونسل کے ممبر ہیں آئزن کوٹ, یہ وہ ہے جو سابق آرمی چیف ہے, اور اسی کے 2 بیٹے جو کہ کمانڈر تھے وہ ہلاک ہوئے تھے پچھلے دنوں میں. اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے, we must stop lying to ourselves and lead a major deal to return the prisoners. وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جھوٹ بند ہونا چاہیے, جو عوام سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, جو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, اس کو اب بند کرنا چاہیے, اور ایک میجر ڈیل کرنی چاہیے اپنے پریزنرز کو واپس لانے کے لیے. یہ جو آئزن کوٹ ہے یہ بڑا ظالم سمجھا جاتا ہے, اور اس نے سویلینز کو شہید کرنا, فلسطینی, اس کو جسٹیفائی کیا تھا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. جب یہ آرمی چیف تھا اس نے ایک ڈاکٹرائن دی تھی کہ سویلینز کو شہید کرنا یہ جائز ہے. یہ اتنا زیادہ ظالم ہے, اور بہت زیادہ فلسطینیوں کو اس نے شہید کیا ہے. اور اس کا اپنا بیٹا اور ایک بھتیجا جو کہ کمانڈر تھے وہ اس جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں. تو آج یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا بند کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی فتح نہیں ملی, اور ہمیں ایک میجر ڈیل کی طرف, یعنی جو تمام شرائط ہیں وہ ان کی مان لینی چاہیے اور اپنے قیدیوں کو واپس لانا چاہیے. یعنی اس سے بڑی شکست کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس مدے پر آپ نے جنگ شروع کی تھی کہ ہم نے بائی فورس ان کو واپس لے کر آنا ہے, آپ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں ڈیل کے ذریعے ان کو واپس لے کر آنا ہے. ہم بائی فورس ان کو نہیں لا سکے, ایک کو بھی نہیں لا سکے. ناظرین یہ بہت بڑی شکست ہے جو ان کو ملی ہے. اب ناظرین اگلی ایک اور بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے, اور وہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپریشن از ایکسپینڈنگ, وار از کمنگ. ایک بڑی وار چھڑنے والی ہے. پہلے میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ we received message from the resistance to expand its operations in the coming days as the aggression against Gaza continues. یہ بہت بڑی بات ہے. ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسس آف ریزسٹنس, یعنی لیبنان سے, عراق سے, شام سے, یمن سے یہ میسج ریسیو ہوا ہے کہ we are going to expand the operations. یعنی ہم ایک مکمل جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں, کیونکہ غزہ میں جو اگریشن ہے وہ رکا نہیں ہے.
اب یہ کیا وہ بات کریں، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو بلنکن اور باقی دوسرے تیسرے بائیڈن کے ڈپلومیٹ یورپین یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ نہیں روک سکے۔ تو اب ایکسس آف ریزسٹنس نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ چونکہ یہ نہیں روک سکے اور یہ اگریشن اور ظلم جاری ہے تو اب ہم نہیں رکنے والے۔ اب ہمارے لیے مطلب پیچھے بیٹھنا ناممکن ہو گیا، پیچھے وہ پہلے بھی نہیں بیٹھے لیکن اب ایکسپینڈ کرنے لگے، اب ہم اس جو کانفلکٹ کو، اس جنگ کو اگلے فیز میں لانے والے ہیں اور ایک بڑی جنگ چھیڑنے والے ہیں، ایک بڑا حملہ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو یہاں پر بھی ثابت ہو رہی ہیں کہ حزب اللہ، یمن، عراق، شام یہ سارے اب اسرائیل کے خلاف جو ہے نا ایک بڑا محاذ کھولنے جا رہے ہیں۔ ایک حد تک یہ محاذ کھلا ہوا ہے لیکن وہ اگلے فیز کی بات کر رہے ہیں اور معاملات کو، جنگ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا ابو عبیدہ نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ اچھا، اب ناظرین آپ کو ویسٹ بینک میں لیے چلتے ہیں اور ویسٹ بینک سے بھی کچھ اسی طرح کی اطمینان کی اور فتح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ویسٹ بینک سے پتہ یہ چلا ہے کہ اسرائیلی فوج کو مار بھگایا گیا ہے۔ اب ویسٹ بینک اور غزہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، غزہ میں کوئی اسرائیلی کالونیز نہیں ہے، ان کی کوئی سیٹلمنٹس نہیں ہے، کوئی اسرائیلی غزہ میں آباد نہیں ہے۔ لیکن ویسٹ بینک میں کیا ہے جو کہ فلسطینی ان کی ملکیت ہے، پورا فلسطین کی ملکیت ہے، لیکن ویسٹ بینک جو ٹکڑا ہے یہ فلسطینی اتھارٹی کا ہے، فلسطین کا ہے، لیکن اسرائیل نے غیر قانونی طور پر یو این کی قرارداد کے خلاف جا کر وہاں پر سیٹلمنٹس بنانا شروع کی، وہاں پر اپنی فوج اندر ڈپلائے کر دی اور پورا کنٹرول اندر سے سنبھال لیا۔ غزہ میں ان کی فوج اندر نہیں ہے، ویسٹ بینک میں ان کی فوج اندر ہے۔ لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ چونکہ اب یہ جنگ پھیلی ہے اور مزاحمتی تحریک وہاں پر بھی آرگنائز ہو گئی ہے ویسٹ بینک میں، تو انہوں نے ایک اتنی آرگنائز جدوجہد شروع کی ہے کہ اسرائیلی فوج کو وہاں پر بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور وہ وہاں سے وڈرا کرنے پر اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی ایک ایک سٹی سے، جینن سے، نیبلس سے اور باقی جو سٹیز ہیں وہاں سے ان کو مار بھگایا جا رہا ہے، ان کی چوکیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی ملٹری سائٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور کنٹرول جو ہے وہ مزاحمتی تحریک نے سنبھال لیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ہی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دا اسرائیلی آکوپیشن فورسز withdraw completely from جینن۔ جینن جو سٹی ہے یہاں پر ایک بڑی جنگ پچھلے 30-40 دن میں چلتی رہی ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے کمپلیٹلی یہاں سے وڈرا کر لیا، کمپلیٹلی۔ اور یہ مطلب 50 سالوں سے ان کا اسی طرح اندر قبضہ ہے، وہ اندر ڈپلائیڈ ہیں، تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ جتنے آرگنائز اٹیکس، جتنا زبردست جنگ اندر لڑی گئی ہے، آج اسرائیل وہاں سے بیک فٹ آنے پر، وہاں سے وڈرا کرنے پر، بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ تو ویسٹ بینک سے بھی بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، اب ناظرین ترکی کے حوالے سے آخر میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور ترکی کے حوالے سے کوئی بڑی خبریں آئی ہیں اور کشیدگی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ترکی نے جو ایکشن لیا اس پر اسرائیل کو بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں، اسرائیل کے اتحادیوں کو بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ پورا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ترکی کے اس اقدام کو چلا رہا ہے کہ یہ ترکی نے کیا کر دیا، کیونکہ ترکی مغرب کا بھی اتحادی سمجھا جاتا ہے، نیٹو کا بھی ممبر ہے۔ تو جب بھی ترکی کوئی ایکسٹریم قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ریزینٹمنٹ سب سے زیادہ آتی ہے اسرائیل سے اور مغرب سے، کیونکہ یہ ان کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں نا، مغرب کے، نیٹو کا ممبر ہے۔ تو جب یہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے نا ادھر مرچیں لگتی ہیں۔ تو ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایک اسرائیلی فٹ بالر ترکی میں ایک لیگ کھیل رہا تھا، فٹ بال لیگ اس وقت ترکی میں ہو رہی ہے، جس میں اسرائیلی فٹ بالر بھی تھا۔ اچھا، اب اس نے میچ کے دوران ہاتھ پر لکھا اسرائیل کے لیے کچھ چیزیں، اس کی حمایت میں چیزیں لکھی۔ اچھا، اس پر اس کو فی الفور پکڑ لیا گیا۔ اب یہ بہت غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی ہے، پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، فی الفور اس اسرائیلی کو پکڑ لیا گیا، فٹ بالر کو، تو رولا پڑ گیا۔ مطلب یہ اس طرح کسی اس کو پکڑنا، پلیئر کو گرفتار کرنا، یعنی جرمانہ، اب جرمانے آپ نے سنے ہوں گے لیکن گرفتاری آج تک آپ نے سنی ہے، تو اس کو فی الفور گرفتار کر لیا گیا اینڈ دین اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریلیز کر دیا گیا اور اس کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور ان پر اب مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کوئی یہ اسرائیل جو نیشنل ہولڈر ہے وہ اس طرف نہ آئے۔ تو اس کو، یعنی جو ان کا ایک بڑا سٹار ہے، یہ ان کے لیے کتنی ہزیمت ہے کہ اس کو وہاں سے دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے۔ تو جو ریاکشن اسرائیل سے آیا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہوئی کیا ہے۔ یہ ان کا نیشنل سیکورٹی جو منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹرکی از ورکنگ اگینسٹ اسرائیل اینڈ آئی ارج یو آل ناٹ ٹو ٹریول ٹو اٹ اور بائی اٹس پروڈکٹس، کہ نہ ہی ترکی کی طرف ٹریول کریں اور نہ ہی ان کی چیزوں کو، ان کی پروڈکٹس کو خریدیں۔ یہ ریاست کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے اپنے تمام اسرائیلیوں کو یہ کنوے کر دیا کہ نہ ہی ترکی کو ٹریول کرنا ہے اینڈ نہ ہی ان کی پروڈکٹس خریدنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا
ترکی ایکچولی ایکٹس ایز این ایگزیکٹو آرم فار حماس، کہ ترکی جو ہے وہ حماس کا ایگزیکٹو آرم ہے، یعنی دست راست ہے، ان کو ہتھیار بھی پہنچا رہا ہے، ان کو مدد بھی پہنچا رہا ہے۔ تو ترکی سے اب ہمارا مکمل بائیکاٹ ہے۔ یہ اتنا سخت ریئیکشن ان کا آیا ہے، اتنی زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ سوچئے کہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا عمل ہو گیا ہے۔ جب آپ جس کو ساتھی سمجھتے ہیں، جب وہ کرتا ہے تو زیادہ، دیکھیں ایران ساری چیزیں کر رہا ہے، ایران کا تو وہ ریئیکشن اتنا نہیں دیتے، ترکی کا ہی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ترکی ذرا، اردوغان نے خود بتایا کہ وہ جانے والے تھے اسرائیل، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے، گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا، آئل پائپ لائن، بہت سارے اور معاہدے ہونے والے تھے، لیکن پھر اس جنگ نے ان سب کی خواہشوں اور حسرتوں پر پانی پھیر دیا۔ بہت سارے اور بھی عرب ہیں جو تسلیم کرنے والے تھے، لیکن اس طوفان الاقصیٰ جو انقلاب آیا اس نے سب ان حسرتوں پر اور خوابوں پر پانی پھیر دیا۔ اچھا، یہ تو چیزیں ہوں گی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب آخر میں تھوڑا سا غزہ کے حوالے سے ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں فوجی محاذ پر ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، پہلے دن سے جیت رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سارے سٹیٹس بھی رکھے ہیں کہ بھائی ان کو کتنی عبرتناک شکست ہو رہی ہے، لیکن ایک محاذ جس پر ہم ہارے ہیں اور ابھی تک ہارتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا ہم کوئی حل نہیں نکال سکے، وہ ہے غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو غزہ میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو وہاں کے لوگ فیس کر رہے ہیں، جو ایک ایک لمحہ ان کا کس اذیت میں گزر رہا ہے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت شدید موسم سرما ہے، شدید موسم سرما، اور وہاں پر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کئی دنوں سے لوگ وہاں پر بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی وہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی ٹرک وہاں پر جاتا ہے تو یقین مانیے ہزاروں لوگ ایک ٹرک کی طرف لپکتے ہیں، بھوک اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ اس طرح کی چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور بہت یہ تکلیف دہ چیزیں۔ یہ یورو میڈیٹیرین جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اس نے کیا بیان جاری کیا ہے؟ تھرسٹ از اوور ویلمنگ دا ایریاز آف غازہ سٹی اینڈ اٹس نارتھ از اے شاکنگ مینر ڈیو ٹو دا کٹنگ آف واٹر سپلائز ٹو دا غازہ اسٹرپ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیاس نے پورے غزہ کو گھیر لیا، مطلب بہت وہاں پر لوگ پیاس سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت شاکنگ مینر میں وہاں پر معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کو پانی اویلیبل نہیں ہے، مطلب پیاس سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ یہ ایک سب سے بڑی آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کی وہ کہہ رہی ہے۔ ناروے کیا کہہ رہا ہے؟ ناروے نے کہا ان 100 days the people of Gaza were exposed to one of the worst humanitarian crisis of this century، کہ صدی کا سب سے جو ورسٹ انسانی بحران ہے اس کو غزہ نے ان 100 دنوں میں فیس کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے ظلم ہونے کے باوجود، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آج بھی غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی امید نہیں ہے جنگ بندی کی۔ دیکھیں یہ جنگ تو ہم جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں جو قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں وہ سب سے افسوسناک چیز ہے، اور یہی گلہ عربوں سے ہے پوری دنیا کو کہ آپ نے اسرائیل میں تو چیزیں پہنچائیں لیکن غزہ میں آپ نہیں پہنچا سکے، غزہ میں آپ روٹی پانی نہیں دے سکے۔ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا وہ سیاہ پہلو ہے، یہ UN کی ناکامی ہے، یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ناکامی ہے، یہ پوری انسانیت کی ناکامی ہے جس کا دھبا نہیں دھل سکے گا۔ یہ بہت افسوس ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس یا ایران یہ جو تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے نا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ایک بڑی جنگ نہیں چھیڑنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بڑی جنگ چھڑ جائے گی تو غزہ کو اگر کوئی ریلیف ملنے کا کوئی چانس ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، یعنی پھر جنگ اختتام تک جائے گی، پھر وہ فتح ہوگی ایٹ دی اینڈ، لیکن جو قربانیاں دینا پڑیں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی غزہ کے لوگوں کو۔ تو صرف اس چیز کو شور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ غزہ کو ریلیف ملے اور جنگ نہ بڑھے، لیکن افسوس یہ کہ امریکہ نے آپ دیکھیں کہ ادھر یمن پر حملہ کر دیا ہے، انہوں نے نتن یاہو پر پریشر نہیں ڈالا بلکہ یمن پر حملہ کر دیا، تو یہ ایک افسوسناک چیز ہے۔ بہرحال یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔